अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और रमज़ान का महीना भी शुरू हुआ है, आप लोग रोज़े रख रहे हैं। यकीनन आपको फ़र्ज़ तो नहीं है आप पर रोज़े, लेकिन शौक़ के लिए जुमे के रोज़े तो आप रख लेते होंगे। तो आपने रमज़ान के महीने में अपनी मम्मा को तंग नहीं करना और अच्छे बच्चे बन के रहना है और इबादत भी करनी है, तस्बीहात भी करनी है। अब एक अशरा हमारा ख़त्म हो गया, रहमत का अशरा। अब हमारा दूसरा अशरा शुरू है, मग़फ़िरत का अशरा। इसमें आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अगर आपको पूरी आयत नहीं आती तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह ही कर सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। हमारा आज उर्दू मज़मून का जमात सोम का 5वां लेक्चर है, 5वां हफ्ता है। और इसी तरह से सबक नंबर 5 हमारा परचम। ये देखिए परचम की तरफ। इस सबक को पढ़कर हम जो मकासद हासिल करेंगे वो ये हैं: कौमी परचम की अहमियत के बारे में जान सकेंगे, तवील गुफ्तगू का तज्ज़िया कर सकेंगे, अहम इसम सिफ़त और मौसूफ़ की पहचान कर सकेंगे। ये हमने पिछले वाले सबक में भी किए थे। और मुतरादिफ अल्फाज को समझ सकेंगे, ये भी हम पहले कर चुके हैं। हम मानी अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज। अब इस सबक में क्या बात है, मेन बात क्या है, हमारे परचम के बारे में है ना। कौन कौन से रंग हैं हमारे परचम के? सब्ज़ और सफ़ेद। अब ये देखें, इसमें सब्ज़ रंग जो है वो कम है और सब्ज़ रंग ज़्यादा है और सफ़ेद रंग कम है। और इसके ऊपर एक सितारा और एक चांद बना हुआ है। जो सब्ज़ रंग है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये मुसलमानों को ज़ाहिर करता है कि मुसलमान इस मुल्क में तादाद में ज़्यादा हैं। और सफ़ेद रंग इस चीज़ को ज़ाहिर करता है, जो गैर मुस्लिम को ज़ाहिर करता है कि वो तादाद में कम हैं। अक़लियत को ज़ाहिर करता है, ये अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। और जो चाँद है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ये खुशहाली को ज़ाहिर करता है। और सितारा जो है, इसमें जो चाँद है वो तरक्की और इल्म को ज़ाहिर करता है और सितारा खुशहाली को ज़ाहिर करता है। ये तो हो गया परचम की हमारी पहचान। परचम क्या होता है? परचम किसी भी कौम की पहचान होता है। परचम का मतलब ही अलामत है। तो अलामत किसी अब हम मुख्तलिफ़ किस्म के झंडे देखें मुख्तलिफ़ ममालिक के, तो हमें पता चल जाता है ये बांग्लादेश का है, ये पाकिस्तान का है, ये नेपाल का है। तो ये झंडे जो होते हैं ये उस मुल्क की निशानदही करते हैं। और ये जो परचम हमारा परचम है ये 11 अगस्त 1947 को अमीरुद्दीन कुदवाई ने डिज़ाइन किया था और कायदे-ए-आज़म ने उनको ये डिज़ाइन करने को कहा था। फिर मौलाना लियाकत अली ने इसको जिस तरह असम्बली में कोई पेश करते हैं अपनी तजवीज़ था, उन्होंने ये असम्बली में पेश किया तो ये उनका मंजूर हो गई थी उनकी ये तजवीज़। तो उसके बाद ये लहराया जाने लगा और ये पाकिस्तान के अहम कौमी त्यौहार जब आते हैं तो उस पर ये लहराया जाता है। मसलन 14 अगस्त पर, 6 सितंबर, 23 मार्च, तो उस पर ये लहराया जाता है। और इसके कुछ अदब आदाब भी होते हैं। मसलन जब इसको हमने जब लगाना होता है तो इसको हम तुलुए आफ्ताब से पहले लहरा देते हैं और इसको शाम में ग़ुरूब आफ्ताब से पहले उतार भी लेना चाहिए। ये इसका एहतराम है और इसका एहतराम हम सब पर वाजिब है। और आपको पता है जब हम 14 अगस्त पर जश्न आज़ादी मनाते हैं तो क्या होता है, हर तरफ हमें झंडे नज़र आते हैं। और अब तो इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, हैट्स भी मिलते हैं और बैंगल्स जो हैं, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हमें सफ़ेद और सब्ज़ रंग में मिल जाती हैं। इवन के ईयर रिंग्स भी हमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग में मिल जाते हैं, नेकलेस भी मिल जाते हैं। तो बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के साथ शॉपिंग करने के लिए 14 अगस्त से पहले ज़रूर जाते हैं और नई नई चीज़ें 14 अगस्त से रिलेटेड लेकर आते हैं। और झंडा जो है वो उसको आपको पता है इसको संभाल कर रखना चाहिए, उसको अच्छी से प्रेस करके उसको फोल्ड करके शॉपर में डाल के, ताकि वो जब हमने दोबारा लगाना हो तो हम उसको निकाल के लगा सकें। और ये ख्याल रखना चाहिए कि झंडियाँ जब हम लगाते हैं, जब हम उसकी वो ख़त्म हो जाती हैं, वो पेपर की बनी होती है ना, तो वो उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको ज़मीन पे नहीं गिराना चाहिए। उसको आप किसी थैली में डालकर संभाल कर किसी जगह पर रख सकते हैं।
تو اس کے ادب آداب کا خیال رکھنا چاہیے. باقی اب آپ یہ سبق پڑھیں گے تو آپ کو مزید باتوں کا پتہ چلے گا کہ 14 اگست کا دن جو ہے وہ حسن اور آمنہ نے کس طرح سے منایا اور دادا جان نے ان کو 14 اگست کے متعلق کیا کیا باتیں بتائیں. یہ آپ سبق پڑھیے گا اور اس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. بے چینی، بے چینی کا مطلب پتہ ہے آپ کو، بے قراری ہوتا ہے. پہچان، تجسس، کھوج لگانا کسی چیز کا. اشتیاق، شوق رکھنا. اقلیتوں، کم تعداد میں جو لوگ ہوتے ہیں، کم تعداد میں جو بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کو اقلیت کہتے ہیں. بے چینی، پہچان، تجسس، اشتیاق اور اقلیتوں، یہ اس کے اہم الفاظ ہیں. یہ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیپر میں نمبر زیادہ ہوتے ہیں اور ایک نمبر کا ایک لفظ ہوتا ہے یہ، اور آپ کی ایک بھی غلطی ہو جائے تو آپ کا پورا نمبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اگلا پیج آ جاتے ہیں ہم اگلے پیج کی طرف. صفحہ نمبر 30. الفاظ معنی ہیں اس میں. بے چینی، بے قراری، وہی جو اہم الفاظ میں تھا. اشتیاق، شوق، مشورہ، رائے. تجسس، تلاش. ماند پڑنا، کم ہونا. مشتمل، شامل. اور اس کے بعد تفہیم ہے، سوالات کے مختصر جوابات. یہ جو الفاظ معنی ہے یہ آپ نے کتاب سے ہی یاد کرنے ہیں، ان کو کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پریکٹس کے لیے آپ اس کو ضرور لکھیں. سوالات کے مختصر جوابات آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں. پرچم کس بات کی پہچان ہوتا ہے؟ پرچم کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو ہمارا پرچم ہے، ہر ملک کا ایک پرچم ہے، تو یہ اس کی شناخت ہوتا ہے. پرچم اس ملک کی، اس قوم کی شناخت ہوتا ہے. پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی نے بنایا تھا. ہمارے پرچم میں سبز اور سفید رنگ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سبز رنگ جو ہے وہ اکثریت کو اور سفید رنگ اقلیت کو ظاہر کرتا ہے. پرچم پر موجود ہلال اور ستارے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہلال اور ستارے سے پتہ چلتا ہے کہ سفید رنگ کا جو چاند ہے وہ لڑکی کا اور ستارہ روشنی اور عید کو ظاہر کرتا ہے. پاکستانی پرچم کو کن موقع پر لہرایا جاتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کے نام انہوں نے پوچھے ہیں، تو آپ 23 مارچ اور 14 اگست لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے والا سوال ہے، درست جوابات پر ٹک اور غلط جوابات پر کراس کا نشان رکھیں. اب یہ آپ فقرات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ سبق پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چلے گا کہ کون سا غلط ہے اور کون سا صحیح ہے. جیسا کہ حسن اور آمنہ دادا جان کے ساتھ رات کے وقت پرچم اتارنے گئے، تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر تو غلط ہے تو پھر کراس لگا دینا ہے، اور اگر صحیح ہے تو ٹک لگا دینا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کراس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رات کے وقت تو پرچم نہیں اتارا انہوں نے. اس کے بعد صفحہ نمبر 31. ان پر اعراب لگانے ہیں. آئیے ہم اعراب لگاتے ہیں. یہ اعراب لگائیں. پرچم. اب پر میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ تے زبر رے پر، چے زبر میم چم. پرچم. یہ جزم کہتے ہیں اسے زبر کہتے ہیں. پرچم. مغرب، میم زبر غین مغ، رے زیر پہ رب، مغرب. انتظار، الف سے نون انتظار، تے کے اوپر بھی زبر اور زوئی کے اوپر بھی زبر اور الف کے اوپر جزم. انتظار. مقبول، میم زبر قاف مق، بے پیش و بو، مقبول. سفارش، سفارش نہیں ہوتا، سفارش ہوتا ہے. سین زبر پہ زبر الف، سفارش، سفارش، سفارش. پرچم، مغرب، انتظار، مقبول اور سفارش. اس طرح سے آپ نے اعراب لگانے ہیں اور یہ کام آپ نے کتاب پر کرنا ہے. کتاب پر لفظ دیے گئے ہیں، اس کے اوپر آپ اعراب لگا دیجیے گا. پریکٹس کے لیے آپ کاپی پر بھی کریں اس کو. اس کے بعد ہے جملوں کے سامنے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع خالی جگہ پر لکھیں. اب واحد تو انہوں نے سامنے دیے ہوئے ہیں اور یہ فقرات میں خالی جگہ پر اس واحد کی جمع بنانی ہے. تو واحد آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ واحد ہوتا ہے ایک چیز، کوئی بھی کوئی ایک چیز، وہ ہوتی ہے واحد. اور ایک سے زیادہ چیزوں کو
جب ہم کر لیتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے. تو اب تھیلی جو ہے اس میں امی جان نے الگ الگ ڈیش میں سبزیاں ڈال دیں. انہوں نے آگے دی ہوئی ہے تھیلی, تو تھیلی کی جمع ہوتی ہے تھیلوں. اس کے بعد ہے میز, اور میز کی جمع ہوتی ہے میزوں. کرسیوں اور میزوں کو ترتیب سے لگایا گیا. مختلف ڈیش میں ہم اپنے ملک کے پرچم کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں. مختلف پرچموں میں مختلف زیادہ سارے پرچم یہاں پڑے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے, تو ظاہر ہے ہمیں اپنے پرچم کا پتہ ہے تو ہم جلدی سے اس کہیں گے یہ ہمارے ملک کا پرچم ہے. دھنک 7 رنگ سے مل کر بنتی ہے. 7 رنگ, 7 کے ساتھ 7 ہے نا, تو 7 زیادہ سارے ہیں تو وہاں پر رنگوں آئے گا. 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے. رات کو آسمان ستارہ کی روشنی سے تو جگمگائے نا, ہوتا ستارے, سوری یہاں ستاروں آنا ہے, ستاروں. اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 32. اس میں اوپر دی گئی مثال میں روشن اور خوشحال صفت ہے جبکہ ستاروں موصوف ہے. آپ کو پتا ہے یہ پچھلا والا جو ہم نے سبق پڑھا تھا تفریحی پیغام والا سے ہے, اس میں ہم نے یہ کیا ہے یہ صفت اور موصوف, اور اسی طرح سے یہ بھی صفت اور موصوف وہی چیز ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو جب ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو صفت کہتے ہیں, اور جس چیز کی اچھائی اور برائی کو ظاہر کیا جاتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں. جیسے یہاں پر اب آپشنز دی گئی ہیں کہ سرسبز میدان, تو میدان چیز ہے اور سرسبز اس کی خوبی ہے, تو جو خوبی ہے اس کو صفت کہتے ہیں, اور میدان جو خود بذات خود ایک چیز ہے تو اس کو موصوف کہتے ہیں. تو اب ہم نے اس صفت اور موصوف میں الگ الگ اس کو لکھنا ہے. صفت کا علیحدہ کالم بنایا گیا ہے اور موصوف کا علیحدہ کالم بنایا گیا ہے. اس کو آپ کریں گے حل کتاب پر, خود حل کیجئے گا. یہ آپ نے پچھلے سبق میں اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے, تو اس سبق میں یہ آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے. آگے مشق نمبر 7 ہے نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے ہم معنی الفاظ سے ملائیں. اس کی بھی پریکٹس آپ کی مشق پچھلے سبق میں ہو گئی ہے, تو اور آپ اس کی پریکٹس آپ کو پہلے سے بھی ہے, تو اس کو صرف ملانا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے گا پرچم کے ساتھ اس کا ہم معنی لفظ کون سا ہے. ظاہر ہے جھنڈا ہے, دیکھ لیتے ہیں ہرا سکون صدا جھنڈا لفافہ. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے سارے پڑھ لیتے ہیں, جو اس کے ساتھ میچ کرتا ہے, جو اس کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے, مترادف لفظ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کو میچ کر دیتے ہیں. تھیلا ہرا بھی نہیں ہوگا, سکون بھی نہیں ہوگا, صدا بھی نہیں ہوگا, جھنڈا بھی نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا لفافہ. اس طرح سے یہ آپ اس کی میچنگ کریں گے. یہ جملے ہیں پلاسٹک, بے چینی, مقبول, امن, شان, یہ آپ کتاب پر حل کریں گے. جملے میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ خود کریں گے, تو اگر آپ خود کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور آپ کو اس کی بہت اچھی سی پریکٹس بھی ہو گئی ہوگی. اور آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جو نوٹس ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کیے جا رہے ہیں, اور آپ اپنا واٹس ایپ چیک کریں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسکول کے آفس میں رابطہ کریں اور یہاں سے واٹس ایپ نمبر لے لیں, اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسکول آ کر بھی بات کر سکتے ہیں. تو اب آگے ہے اپنے پرچم کے بارے میں 10 جملے لکھنے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے, آپ کو اپنے پرچم کا سارا کچھ پتہ ہے کہ ہمارا پرچم کیا ہے. ہمارے پرچم نے ہم یہ بنا سکتے ہیں, ہم یودم دبائی نے تیار کیا. پھر اس کے 2 رنگ ہیں. ہمارا پرچم ہمارے ملک کی شناخت ہے. پرچم کو سورج نکلنے سے پہلے لگانا چاہیے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے. یہ الگ الگ ہم جملہ بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ 10 جملے جو ہیں وہ بنائیں گے اور کتاب پر ہی لکھیں گے. کتاب پر اس کی جگہ دی گئی ہے. اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 34. اب اس میں تو آپ کو یہ کرنے میں بہت مزہ آئے گا کیونکہ اس میں آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے. ویسے تو اگر آپ کو تصویریں ملتی ہیں تو تصویریں ہی, انہوں نے تو یہاں پر یہی لکھا ہے نیچے دیے گئے خانوں میں پاکستان کے قومی پھول, کھیل, جانور اور لباس کی تصویریں لگائیں اور ان کے نام لکھیں. تو قومی کھیل جو ہے ہمارا وہ کیا ہے, ہاکی. قومی پھول جو ہے وہ چمپیلی, اور قومی لباس شلوار قمیض, اور قومی جانور مارخور. جی تو اب آپ اگر آپ کو تصویریں نہیں ملتی تو آپ اس پہ ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں. اور آپ ویسے بھی گھر میں جب آپ کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے تو آپ بیٹھ کر اسکیچنگ کیا کریں, ڈرائنگ کیا کریں, کلرنگ کیا کریں. اس سے آپ کی آرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی.
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسکول میں آرٹ کمپٹیشن ہوتا ہے تو پرائزز بھی ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں بھی آرٹ آنی چاہیے, ہمیں بھی اسکیچنگ آنی چاہیے. جی یہ اب ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے. تو اب ہم مضمون نگاری کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مضمون جو ہے وہ ہمارا سلیبس میں میرا بہترین استاد ہے, وہ ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے. جی آپ کی مشق میں یہ صفحہ نمبر 31 پر ایک مشق ہے, مشق نمبر 4, ان حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں اور درست املا سیکھیں. جی یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے حروف لکھ دیے ہیں, یہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح سے کتاب میں آپ کی یہ جگہ خالی ہے تو آپ نے یہاں پر لفظ بنانے ہیں. تے, جیم, سین, سین. تجسس, تو تجسس کو جب ہم ملائیں گے تو ایسے لکھیں گے. تجسس. تھے بڑی یہ تھے, لام چھوٹی یہ لی, تھیلی. پہ ہے پہ, چی الف چا, پہچا, نون, پہچان. الف شین اش, تے چھوٹی یہ تی, اشتی, الف اشتیاق, کو آپ لگا دیں تو کیا بن گیا اشتیاق. الف شین تے یہ الف یا, اشتیاق, قاف اشتیاق. میم عین ما, لام بولو, مالو, میم الف ما, معلومات, تے معلومات. لکھیں گے کیسے اس کو, میم کو ان کے ساتھ ملائیں گے, لام لو, مالو, میم الف ما, تے مات, معلومات. تجسس, تھیلی, پہچان, اشتیاق اور معلومات. اب میں آپ کو مضمون کا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے مضمون شامل ہے میرا بہترین استاد. تو اس کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. آپ نے پہلے ایک ذہنی خاکہ بنا لینا ہے جیسے یہاں پر میں نے بنایا ہے. تو اس میں ہمارا جو کیا ہے مقصد لکھنے کا, میرا بہترین استاد کے بارے میں ہم نے لکھنی ہے, کچھ لائنیں لکھنی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے کہ یوں تو ہمارے اسکول میں بہت سارے اساتذہ ہیں, لیکن پسندیدہ استاد کون ہے, اردو کا استاد آپ کا جو ہے وہ پسندیدہ استاد ہے. پھر آپ اس بارے میں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ اچھی عادات کے مالک ہیں. پھر آپ ان کے بارے میں اگلی لائن لکھ لیں گے کہ وہ خوش لباس ہیں. اچھا لگتا ہے نا آپ کو جب آپ کے ٹیچرز اچھے لباس پہن کر کے آتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں, اچھی طرح بات کرتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں. تو جو اس میں ہم نے خصوصیات لکھنی ہے استاد کی, تو جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ ساری ہم نے اس میں لکھنی ہے. تو ان کا طریقہ تدریس کیا ہے, کس طرح سے وہ آپ کو پڑھاتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز یاد ہو جاتی ہے. اتنا اچھا ان کا پڑھانے کا طریقہ ہے کہ آپ کو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. اور ان کو اردو زبان پر مکمل عبور بھی حاصل ہے, اور وہ بچوں کو سزا بھی نہیں دیتے, بچوں کو بہت پیار سے جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. اور اسکول کی تمام اسکول میں جتنے بھی بچے ہیں اور بھی ٹیچرز ہیں اور بھی اساتذہ ہیں وہ ان کو پسند کرتی ہیں. تو وہ پھر کیا بنی, پسندیدہ شخصیت. اس طرح سے آپ کچھ بھی جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے دماغ میں پہلے ہم سوچتے ہیں نا کہ اس کے بعد ہم کیا کیا لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ کاپی پر بھی بنا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم نے مضمون لکھنا ہے. ویسے تو مضمون آپ کو پتہ ہے آپ کو واٹس ایپ بھی ہو جائے گا اور آپ ظاہرہ دیکھ کر بھی لکھ لیں گے, لیکن جب آپ خود سے لکھیں گے تو وہ بہت اچھی بات ہوگی. تو اس طرح سے آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے, اور یہ آپ کا اس ہفتے کا کام ہے. جو میں نے آپ کو کاپی پہ کام کرنے کے لیے دیا ہے وہ آپ نے کاپی پہ کرنا ہے, جو میں نے آپ کو کتاب پر کام کرنے کے لیے دیا ہے وہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنی ہے. اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے, ٹھیک ہے. جب آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے, جب آپ کا پیپر ہوں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی, مسئلہ نہیں ہوگا. اپنا ماما کو زیادہ تنگ نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں آپ نے اچھی طرح بیٹھ کے پڑھنا ہے, اپنا سپارہ پڑھنا ہے, اپنی ایک روٹین سیٹ کرنی ہے. اس میں آپ نے کس وقت آپ نے اسکول کا پڑھنا ہے, کس وقت آپ نے جو ہے وہ
اپنا قرآن پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز باقاعدگی سے ادا کریں، نماز مسلمانوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی آج کے وقت کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارا آخری سبق ہوگا اور پھر ہم اپنا جو ہے یہ لیکچر ہے یہ فرسٹ ٹرم کے ہمارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.